गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होता जा रहा है, बहुत खुशी थी। तो आते साथ मैंने सलमा से पूछा आज कोई वेदर फोरकास्ट इस तरह का कुछ प्लान है, तो इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड है 40%, लेकिन आगे 2 दिन धूप है और फिर उसके बाद बारिश है। तो आज इस्लामाबाद वाले तो ये उम्मीद कर रहे हैं सुबह सुबह मौसम देखे कि शायद आज बारिश जो है वो आज है और फिर से मौसम सुहाना हो जाए। अभी तक मौसम बहुत अच्छा मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये जो मौसम चल रहा है ना, कभी गर्मी कभी थोड़ी ठंड हो जाती है, इसमें आपने अपनी नाक का बहुत ख्याल रखना है। 2 बातें हैं। क्यों आपकी नाक एक खराब तो होगी? अपनी नाक दूसरों के मामलात में नहीं अड़ानी, और दूसरा ये कि आपकी नाक को ठंड लगेगी तो आपको फ्लू हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपने मलूज़ खातिर रखनी है, क्योंकि जो लोग आजकल एसी में सो रहे हैं उनको मेरी तरह थोड़ा सा फ्लू भी हो जाता है, कभी कभार नाक भी बंद हो जाती है, तो ये वाले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप एसी में सो रही हैं? नहीं, मैं एसी में नहीं सो रही, पता नहीं वो गाड़ी में शायद एसी होता है, इसलिए मेरे नाक के साथ मसाइल हो रहे हैं। लेकिन मैंने किसी के काम में बिल्कुल नाक नहीं अड़ाई। तो नाक को संभाल के रखना है, इसका ख्याल रखना है, ये बड़ी कीमती चीज होती है, और इसको ऊंचा रखने के लिए लोग बड़ा जतन करते हैं। किसी के काम में टांग अड़ाने का तो सुना था, नाक अड़ाने का नहीं सुना था। वो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं ना, डोंट पोक योर नोज। तो ये वो वाला नाक अड़ाना था। लेकिन अब आपको एक प्यारी सी खबर देते हैं, और वो है सऊदी अरब से रिलेटेड, जहां पर पाकिस्तानी आज़मीन हज इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया भर से आज़मीन हज वहां पर मौजूद हैं। हुज्जाज कराम की खिदमत का सिलसिला जारी है। वज़ारत मजहबी उमूर की तरफ से बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, और मदीना जो पहली फ़्लाइट्स पहुंची थी वहाँ से काफ़िले मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो गए हैं, वरना अभी रास्ता रियाद जद्दा बराह रास्त जो है मक्का ही जा रहे हैं लोग, और फिर आखिर में ये तमाम हजरात मदीना मुनव्वरा जाएंगे। और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसके लिए हमने राना फहीम असलम को उधर भेजा हुआ है, वो हमें बताएंगे मरकजी कंट्रोल रूम से। मक्का मुकरमा में कायम होने वाले मेन कंट्रोल रूम में आज़मीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात की मुकम्मल अंदाज में मॉनिटरिंग की जा रही है। आज़मीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए कॉल सेंटर भी कायम कर दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि हज मेडिकल मिशन का रास्ता क्या है। किसी की कंप्लेंट्स में है कि अगर इंसुलिन मेडिसिन है वो क्या अवेलेबल है कि नहीं। कुछ हमारी अकोमोडेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। ओवरऑल मिशन को ओवरसी करना होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, लोकल मामन की कमी है, पाक बेस को अपना मामन की कमी है, रिक्वायरमेंट बेस पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मदीना मुनव्वरा से मक्का रवानगी के लिए भी एक खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया है। हुज्जाज मदीना से मक्का आते हैं, हम उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं। मक्का में तो उनके सेक्टर्स और बिल्डिंग्स और मकातिब में उनको पहुँचाना भी मुआवनीन की ड्यूटी में शामिल है। जितने भी हाजियों के मसाइल हैं उनके शिकायत को सुनते हैं, उनका प्रॉपर हल करते हैं। व्हील चेयर डेस्क है जो हाजियों की खिदमत के लिए हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मदीना मुनव्वरा, हज टर्मिनल्स, लास्ट एंड फाउंड, मामनीन, मेडिकल मिशन, सारे डेस्क जो हैं वो 7 बजे तक अपना डे का जो काम है वो बताते हैं हमें। हमारे मामनीन मेडिकल मिशन में और हमारे मामनीन हरम के तरफ और ट्रांसपोर्ट में और खाने पे हर वक्त मौजूद हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट की हर मुमकिन फराहमी को यकीनी बनाया गया है। डाटा यहाँ जब आता है तो हम उसको प्रिंट करते हैं उनके रूम्स के हिसाब से स्टिकर के शक्ल में, जो कि पेश करते हैं उनके कमरों के बाहर। हमारी है जिम्मेदारी के पूरे अपने जितने भी ऑफिस हैं हुज्जाज को जो कंट्रोल करते हैं उनके मुतलका जितना भी सामान है वो हम उनको सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाली परवाज़ों के जरिए तकरीबन 40,000 के करीब आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। क्या मामला चल रहे हैं सऊदी अरब में इस वक्त आज़मीन हज के, वो आपने मुलाहिजा किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोविड में बहुत से लोग मुस्कुराना भूल गए थे, घर में बैठ के मास्क, अच्छा मास्क के पीछे आप कैसे हंस रहे हैं, नोबडी नोज़। अब लोगों ने तरबियत लेना शुरू कर दी है मुस्कुराने की, और ये हुआ है जापान में। लोग अब मुस्कुराने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। ज़ाहिर है वो चाहते होंगे स्माइल अच्छी हो, जिसको हॉलीवुड स्माइल या आप उसको कह सकते हैं कि कुछ लोग प्रोसीजर्स भी करवाते हैं इसके लिए, लेकिन ये जनाब सिर्फ एक ट्रेनिंग है। और कोविड-19 के बाद से जो लोगों की तबीयत बोझल रहती थी, लोग हिचकिचाते थे मुस्कुराने से। एक तो एक स्ट्रेस वाला माहौल भी था कि तमाम लोग आसपास बीमार हो रहे हैं, डेथ टोल बहुत ज़्यादा हो रहा था पूरी दुनिया में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, जापान में, अमेरिका में, बरतानिया में, बल्कि दुनिया में हर जगह यही हालात थे। तो मुस्कुराना लोगों ने छोड़ भी दिया था। मास्क के पीछे कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये भी नहीं पता होता था। तो ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता है कि अब आपने मुस्कुराना कैसे है। वैसे जापानी हर दफ़ा एक नया काम करते हैं, भी उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है। और एक स्टूडेंट ने ये कहा है कि मेरे चेहरे के पट्टे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे, तो ये अच्छी वर्जिश है। हाँ, जॉ लॉक हो जाती है। और कुछ लोगों को तो वैसे भी
मुस्कुराना ना भूल ही गए हैं वो, तो उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, घर में बैठ के किया करें अपने घर वालों के साथ, थोड़ा सा टाइम इसी बहाने घर वालों के साथ आप स्पेंड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का, जिसका फ़ोन जो है जिसके हाथ में हो वो एक अमीरी की निशानी भी समझा जाता है, ठीक है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। और एप्पल ने अब अपना हेडसेट मुतारिफ करवा दिया जो कि जिसने आते साथ धूम मचाई हुई है, तमाम सोशल मीडिया पे इस वक्त तक आप लोग ये देख चुके होंगे खबर, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता चलूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये $3500 यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए का ये हेडसेट है, और इसको मुतारिफ करवाया गया। इतना महंगा उनका फ़ोन नहीं है जितना महंगा ये हेडसेट है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आप दोनों को एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस हेडसेट में 15 इंच की मैक एयरबुक भी दी गई है, लैपटॉप, और इसके अलावा ताकतवर प्रोसेसर चिप भी इसमें रखी गई है, M2 अल्ट्रा, और iOS 17 सॉफ्टवेयर जो है, जो लगभग इस वक्त 16.5 पे जो आईफोन है, लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स वो वर्किंग कर रहा है। सो ये तकरीबन iOS 17 पर इसको लेकर जाना टेक्नोलॉजी के एक बहुत अच्छी इनोवेशन है। 14 लेकिन प्रो 10 मैक्स लाख जो है ना वो तकरीबन है पाकिस्तानी अमाउंट में अगर उसको देखें तो कोई 5.5 से लेके 7 लाख के दरमियान ना उसकी वो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग है, जीबीज, जिसके जितने ज्यादा जीबीज होंगे उतनी ज्यादा प्राइस होगी। लेकिन ये हेडसेट 35 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। $100 10 मेरा लाख ख्याल है इसके बारे में बात करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, भाई इतना महंगा हेडसेट है। तो मैं आपको अमेरिकन काउंसिल जर्नल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प खबर बताती हूँ। उन्होंने जनाब पहलवानों के शहर गुजरांवाला का दौरा किया है। एवरीवन नोज कि गुजरांवाला में पहलवानी का कल्चर कितना ज़्यादा है और उसको कितना प्रमोट किया जाता है। अच्छा, जब अमेरिकन काउंसिल जर्नल ने दौरा किया, इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। जो एक रिवायती अंदाज होता है ना हमारे पहलवानों के शहर का भी और पहलवानों का भी, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, हार पहनाया जाता है, कोई ढोल चोल का एहतमाम होता है, ये सब कुछ था वहाँ पे। और अखाड़े में विलियम मैकैनवेल का रवायती पहलवानी अंदाज में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, ही वाज वेरी हैप्पी। और उसके अलावा सितारा इम्तियाज जिनको मिल चुका है, रियाज पहलवान, उन्होंने अमेरिकन काउंसिल जर्नल को पहलवानी गर्ज पेश किया और पहलवानी पगड़ी भी पहनाई। तो ये बड़ा एक माहौल बना हुआ था। A great opportunity for me to get out and see a sort of a pastime of Pakistan that's been so important, the Pehlwans, right, the wrestling. It's great to see this stadium here, this camp here, where all the youth and folks come to train, and I consider myself very lucky to be visiting here today. रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन जो अगली खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, कुछ वैसा ही प्लान मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ अगर इसको मैं अमल दरामद कर सका इसके ऊपर। और वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन एक जोड़ा है जिसने अपने 3 पालतू कुत्तों के साथ, जी हाँ जी, 3 पालतू कुत्तों के साथ दुनिया भर के सफ़र पर निकले हैं अपनी मोटर बाइक्स पर। और 2014 में ये नेवी से रिटायर हुए थे, जिसके बाद इन्होंने ये फैसला किया था कि पूरी दुनिया की सैर करेंगे। और बाइक्स पर जाने का फैसला ऑब्वियसली इसलिए किया गया कि टिकट्स इतनी महंगी हैं, उसके बाद ये बाइक पर ही सफ़र हो सकता है अच्छा, और जितना स्लो राइड होगी उतना ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर सकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये एंजॉय कर रहे हैं, इनके डॉग्स भी एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन मैं जो खबर आपको बताने वाली हूँ ना नजम, इसके बाद वो बहुत ही हमारे दिल के करीब है। वो हमारी वर्किंग क्लास की दुखती रग है। एक पंजाबी में मुहावरा होता है, कहते हैं कम जवान दी मौत है। जैसे ही काम करना पड़ता है तो हमें एक मौत का एहसास होता है कि यार अब ये हमें काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास खबर ये है कि एक रिसर्च आई है। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनके लिए मंडे को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और गुज़श्ता कुछ सालों में जितने हार्ट अटैक के केसेस थे वर्किंग क्लास में ख़ास तौर पे, वो ज़्यादातर मंडे को थे। अब मंडे सबको ऑफिसेज में जाने के लिए मुश्किल लगता है, काम पे जाने के लिए मुश्किल लगता है, सबका दिल करता है कि बस बाकी हफ्ते का कोई भी दिन हो, लेकिन ये जो मंडे होता है ना, जो छुट्टी के बाद आता है, रेस्ट के बाद आता है, मतलब आपका मेंटली भी आप उस जोन में नहीं रहते ना कि आपने कोई हाथ पाँव हिला, मतलब सुबह सुबह मंडे को उठ के आपने अपने बॉस को मैसेज करना, सर दिल में तकलीफ सी महसूस हो रही है तो क्या मैं छुट्टी ये दिल में तकलीफ के चांसेस बहुत ज़्यादा है नजम मंडे को। इसलिए एवरी मंडे हमें चाहिए कि सुबह स्पेशल एक्सरसाइज करें, अर्ली उठ के बहुत सारा फ्रूट खाएं, अपना मूड अच्छा करें, उसके बाद ऑफिस को जाएं, ताकि हमें ये मौत का एहसास ना हो जो काम करते हुए आती है। हाँ, और इसी तरीके से फिर जब आप काम करेंगे तो आप बहुत सारा काम करते हैं, और उसी में मिस्र जो है इस वक्त तरक्की कर रहा है, और वो पुरानी नवादरात जो हैं, ठीक है, उनको निकालने का सिलसिला उधर जारी है। लेकिन सऊदी अरब में भी ऐसा हेरिटेज बहुत
موجود ہے اور اگلی خبر سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پر ایک سروے کے تحت اپنا کام مکمل کیا گیا سعودی حکام نے، اور اس سروے میں نجران کے ثقافتی علاقے حمی میں جبل حکون ہے، وہاں پر ایک ابتدائی عربی نوشتہ دریافت کیا گیا ہے اور اس کو فلما کر محفوظ بھی کیا گیا ہے، جو آپ لوگ ٹی وی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ نجران کے علاقے سے ہی نکلا ہے۔ ہیریٹیج اتھارٹی نے وضاحت کی ہے کہ یہ کعب بن عمر بن عبد منات کا یادگاری نوشتہ ہے، جسے انہوں نے نباتین کیلنڈر کے مطابق اس کے نفاذ کی تاریخ کے ساتھ ریکارڈ کیا اور پھر اس پر یہ انہیں ملا ہے۔ اس نوشتے میں عددی اقدار کے مطابق نبتی علامتوں کے طریقہ کار کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس نوشتے کی تاریخ بتاتی ہے کہ نوشتہ لکھنے والا ایک تاجر اور سوداگر تھا جو اس سڑک سے گزرا اور اس نے جزیرہ نما عرب کے شمال مغرب میں اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ تاریخ کے اصول بتاتے ہیں کہ بصری کیلنڈر کے مطابق یہ سال 380 ہے، جو 105 سال اضافے کے ساتھ 450ویں عیسوی کا سال بنتا ہے۔ یہ دریافت شدہ نوشتہ تاریخ کے لحاظ سے بعض نوشتہ جات سے قدیم نہیں ہے، اور اس سے بھی قدیم نوشتہ جات میں سے 3 الاولیٰ گورنری میں موجود ہیں اور ایک رقوش نوشتہ ہے جو 267 عیسوی کا ہے، اور یہ اس طرح کی بہت ساری اور بھی ہمارے وہ لوگ جو بہت گاڑی اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ نوشتہ بیسیکلی وہ تحریر جو بھی آپ دیکھ رہے تھے پتھر پہ لکھی ہوئی، وہ اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک اردو میں ایک ورڈ یاد ہوتا ہے نوشتہ ہے دیوار، دیٹ مینس دیوار پہ لکھی تحریر، تو یہ جو نوشتہ ہے یہ پتھر پہ تحریر تھا۔ اینی ویز اب میں آپ کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، لیکن درد ہر انسان کو ہوتا ہے، جو جیتا جاگتا انسان ہے اس کو سوئی بھی چبھے گی تو درد ہوگا، لیکن ایک ایسے انسان کو بھی ایکسپلور کر دیا گیا ہے جسے واقعی درد نہیں ہوتا ہے۔ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی، جس کو ڈپریشن کا نہیں پتا، جس کو انزائٹی کا نہیں پتا، یہ ساری جینیات اس شخص کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ ہے کون؟ اسکاٹ لینڈ کی ایک خاتون ہے جن کا ڈیٹیلڈ میڈیکل چیک اپ ہوا۔ میڈیکل چیک اپ کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ خاتون ہر قسم کے درد سے آ رہی ہیں، ان کے زخم بہت تیزی سے ہیل ہو جاتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پہ نہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، نہ ان کو کبھی کسی قسم کا خوف محسوس، وہ ان چیزوں سے لا علم ہے، نا واقف ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ان خاتون پہ ریسرچ کر کے ہم جو میڈیسنز ہوتی ہیں کچھ وہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی جن سے میرا دماغ کہاں پہ پہنچ جاتا ہے، میں یہ بولنے لگا تھا دجال کی چھوٹی بہن تو نہیں ہے نہیں، ان کے اندر میڈیکلی ان کی باڈی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہوگا۔ اب دیکھیں ہمیں جب خوف ہوتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ ہمارے برین میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے نا جو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کو، ان کے برین کا وہ حصہ کام نہیں کرتا ہوگا، یہ میری ناقص سمجھ کے کتنی مطابق۔ خوش قسمت ہے نا ان کے برین کا حصہ وہ کام نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے مطلب کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا تو ٹیکنالوجی میں دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم بھی ترقی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ۔ ہاں، لیکن آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے۔ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے۔ یس، ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے، اور تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن بہترین خوراک کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے، اور صحت و تندرستی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہر سال آج کے دن یعنی کہ 7 جون کو فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق عالمی سطح پر ہر 10 میں سے ایک شخص خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہے، اور اسی لیے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی پر کام ہو بھی رہا ہے۔ بالکل، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور کتنا کام ہو رہا ہے اس پہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے اس موضوع میں بات کرنے کے لیے۔ خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جبکہ معیاری خوراک ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی بھی ایک مسئلہ ہے۔ دنیا میں اوسطاً غیر معیاری غذا سے 16 لاکھ لوگ روزانہ بیمار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر روز 4,20,000 اموات کی وجہ بھی غیر معیاری خوراک بنتی ہے۔ 5 سال کی عمر کے 340 بچے روزانہ غیر محفوظ خوراک کھانے سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی، فوڈ سیفٹی، انسانی صحت، معاشی خوشحالی، زرعی پیداوار، غیر معیاری خوراک سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام محفوظ خوراک کے عالمی دن کا تھیم ہے۔ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اب لوگ خود ہی پروموٹ کرتے ہیں جی 2 نمبر دودھ کو، جو کہ 50 لیٹر لے کے خوش رہتے ہیں۔ اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ وہ سستا تو ہوتا ہے لیکن وہ بیماری لے رہے ہیں بیسیکلی۔ فوڈ اتھارٹیز کام تو کر رہی ہیں مگر سست رفتاری سے۔ ملک میں جعلی خوراک
اور برانڈز کی کاپی ہوتی ہے، حتیٰ کہ دودھ تک خالص نہیں ملتا۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی وقت کا تقاضا ہے۔ صادق بلوچ کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، فوڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دو بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ فوڈ ایک تو وہ فصلیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اگائی جاتی ہیں سال بھر کھانے کے لیے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی اور فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے ٹڈی دل کا حملہ ہم دیکھتے تھے، اس طرح کے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کھانا کوکڈ ہوتا ہے وہ ہم کتنی بڑی تعداد میں سالانہ ضائع کرتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم وہ کھانا جو ضائع کرتے ہیں اس سے بہت سے بھوکے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ تو آج ان سارے معاملات پہ بات کریں بالکل، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل جناب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 7 جون ہے، ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہے۔ اگر ہم نہ پڑھتے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا اس چیز کے بارے میں، اور ہمارا ڈیلی کا ٹاپک ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں اسکول کالجز میں آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ دن اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت ہو اور لوگوں کو پتہ لگے، اویئرنیس ہو۔ تو سر، یہ جو اویئرنیس کی کیمپینز ہیں ہمارے پاس، یہ ہم نے ابھی کافی لیٹ آ کے نہیں کام شروع کیا، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں ایسی بات نہیں ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے، جیسے آپ نے بتا دیا کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اوورآل یہ ایک فوڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ دن منانے کے لیے وہ ساری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جیسے فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح فوڈ سیفٹی ہے۔ تو فوڈ سیکیور بھی ہم نے کرنا ہے جو بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے، اور فوڈ سیف فوڈ بھی پرووائڈ کرنا۔ اور ابھی ایگریکلچر کی آپ نے بات کی، ایگریکلچر ایک اوپن ایئر انڈسٹری ہے، اس میں انوائرمنٹل اور قسم کے ڈفرینٹ قسم کے جو انوائرمنٹل تھریٹس ہیں اور ہر طرح کے سے ایکسپوز ہوتے ہیں، اور فوڈ سارا آتا ہی ایگریکلچر سے۔ اور اس جو فوڈ ہم لیتے ہیں اس کے لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور وہ پروٹوکولز اور ان کو فالو کرنے کی ضرورت، اور اس کے لیے پھر اویئرنیس، جیسے آپ نے بتایا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم سینسٹائز کریں لوگوں کو کہ کس طرح سے کون سا فوڈ کس طرح سے اس کو پریزرو کیا جائے، کوکنگ کس طرح، اور اس کتنے دن اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ہارویسٹ کرتے ہیں اور اس کے جو کولڈ سٹوریجز ہے، اس کا جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں، اور اس کے جو وہ پروٹوکول، وہ سٹینڈرڈز پیکیجنگ کے، سٹوریج کے، اور پھر آپ نے جب آپ اپنے کچن تک لے کے آتے ہیں یا فوڈ سپلائی، تو اس میں سارے آپ نے وہ سپلائی کریں۔ تو جو پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے پاکستان میں جو پاکستان اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ایک وہ پاکستان میں بنائی، پھر جو صوبوں میں ہیں پروونشل جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی پاکستان میں، وہ ہم اس کے اوپر بھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو ہر لیول پہ ہمیں اس کو جو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح، اگر ہم ریسٹورنٹس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 40% جو ایک سروے کے مطابق 40% فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں۔ 40% فوڈ جو ہم شادیوں پہ، پارٹیوں پہ، کھانوں پہ، اور پھر وہ نمبر بھی ہے جن لوگوں کو ملتا نہیں ہے یہ، ہاں، جو گھر پہ۔ تو ہم کیوں نہ، ایک تو یہ سیفٹی کی طرف تو میں آتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم کیوں نہ اتنا ہی لیں، اتنا ہی رکھیں، اتنا ہی کھائیں، اتنا ہی خریدیں جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر مجھے 2 کیلے چاہیے تو میں 1 درجن سے کم نہیں لوں گا، کیونکہ میرا وہ ویسے ہی پیٹ بھر جاتے ہیں، آنکھیں نہیں بھرتی۔ ہاں، کیونکہ نہیں، ہمارا ایک سوشل جو سسٹم ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں 1-2 کیلے لے کے جا رہا ہوں گا نا گھر میں، تو راستے میں آپ دیکھیں گی، یہ سلمہ دیکھیں گی کہ نجم کی ہے کیا 2 کیلے لے کے جا رہا ہے، حالانکہ ضرورت تو آپ کو 2 کیلے کی ہے نا۔ باقی جو فروٹ ہے، جو فوڈ ہے، وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیں کہ جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے اتنا ہی آپ لیں۔ اگر تربوز ہے، تربوز کا باہر اگر آپ دیکھیں تو تربوز کا ایک 8واں حصہ یا 4تھا حصہ انہوں نے ریپ کیا ہوتا ہے، اور وہ اتنا وہ خرید لیتے ہیں جتنا ان کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ 4 بڑے تربوز گھر میں لے کے جاؤں، پتہ چلے کہ بھی اور وہ 4 دن تک چلتے ہیں نا، فریش کھانے کا بھی۔ اور ہاں، یس، اور بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اسی طرح سے خریدیں جتنا ریکوائرڈ ہے تو پھر فریش ہوگا۔
اب یہ اگر اوورال ہم دیکھیں جو سروے جس طرح بتاتے ہیں جو انالیسس، ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں فوڈ اتھارٹی بنی، ہم پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل میں ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئی افلاٹاکسن لیب بنائی ہے کہ جس میں جو فنگل جو ڈفرینٹ فوڈز کو فنگل لگتے ہیں اور وہ جو ہیزرز ہیں تقریباً جیسے آپ نے بتایا کہ 10% لوگ جو ہیں نا وہ یہ بیمار ہوتے ہیں، بالکل ہر 10 میں سے اور ایک شخص 200 کے قریب جو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں جو فوڈ سے آتی ہیں، جس کی وجہ فوڈ کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں ان کو، اور پھر ہم نے ایک جو ریزیڈول ہے ڈفرینٹ میکسیمم ریزیڈول لمٹ جو ہم جیسے سپرے کرتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکلز ڈفرینٹ پیسٹیسائڈ، اور وہ ہمارے فوڈ میں جاتے ہیں. ہاں بالکل جاتا ہے. ویجیٹیبلز کے ہم سپرے کر دیتے ہیں اور وہی ویجیٹیبل جب ہم کھاتے ہیں سر اس دن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پہلے باغوں میں تتلیاں اور جگنو آیا کرتے تھے، اب یہ سپرے کر کے ہم دیکھیں تو کسی باغ میں تتلی نہیں نظر آتی. دوسرا پر ہم جو فوڈ کو اپنے کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں. اب جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، پہلے جو لیٹسٹ ابھی آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، تو جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ تھے جو پہلے وہ جو کہ پارٹ پر ملین کے اوپر ایکسیپٹیبل تھی، لوگ اتنے سینسٹائز ہو گئے کہ اگر کسی طرح کی کوئی کنٹامینیشن ہے تو پارٹ پر ملین کو ایکسیپٹیبل تھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، کہ اگر 1 ملین میں سے 1 پارٹ اگر وہ اس میں کوئی پیسٹیسائڈ یا کیمیکلز ہے تو ایکسیپٹیبل. اب جو اتنے HPLC اور جو ڈفرینٹ جو ایکوپمنٹ جو لیٹسٹ آ گئے ہیں، اب پارٹ پر بلین کے اوپر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر بلین کے ایک پارٹ ہو تو وہ بھی ایکسیپٹیبل. دیکھیں جتنی بھی ڈیزیز ہیں، کینسر ہے، اب یہ سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈائریا ہے نا، ڈائریا کیسے ہوتا ہے کہ سمپل جو آپ کی جو انسیکٹس ہیں آپ کے فروٹ پڑے ہیں ریڈی پہ اور باہر، اور وہی لوگ لے کے کھا رہے ہیں، اور وہ جو ہماری فروٹ فلائز ہیں دوسری فلائز وہ کنٹامینیٹ کرتی ہیں، اسے ہمیں وہ ڈائریا. ڈاکٹر صاحب اتنی جو ایڈوانسمنٹ ہمارے ایگریکلچر سسٹم میں آ چکی ہے یا اس ڈپارٹمنٹ میں آ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم پوچھیں کہ ہمارے لاسز کتنے ریکور ہو پائے یا کتنا ہم اس کو سیو کر پائے، جیسے فلڈ میں ہم نے بہت ساری اپنی فصلیں کھو دیں جو تیار فصلیں تھیں، اس کے بعد بہت سا ایسا علاقہ تھا جہاں پہ کاشت کا وقت تھا لیکن ہم کاشت نہیں کر پائے تھے. تو ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ یا مشینری کی بدولت کتنا ہم فوڈ کو ریکور کر پائے ہیں؟ اس میں تو دیکھیں کہ یہ تو ایک جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے یہ فلڈز جو ایک فوڈ کی ریکوری کی آپ بات کریں، لیکن جو بات سوچنے کی وہ یہ ہے کہ وہ جو پانی جس نے ہمارا انفراسٹرکچر بھی سارا وہ ضائع کر دیا، ہمارے جو فصلیں بھی تباہ کر دی، ہمارے لوگوں کو بھی نقصان ہو گیا، گھر بھی تباہ ہو گئے، اور اس پانی کو ہم نے سٹور کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی جو ہے، ہم تو تقریباً 38 ملین ایکر فیٹ، اراؤنڈ 30 to 38 ایکر فیٹ جو واٹر جو ایوری ایئر وی آر تھروئنگ انٹو دا اوشن، اس کو اگر پانی ہوگا، اگر دیکھیں زمین ہمارے پاس 8.5 ملین ہیکٹیئر زمین ایسی ہے جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کاشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ پانی کی نہیں، اور پانی اپنا ہم ضائع کر رہے ہیں، اور وہی پانی کو ہم اگر استعمال کر کے اپنا ہی صرف جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں، پورے دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ ساری ہم وہ چیزیں کر لیں. تو اس لیے فوڈ سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی سیکیورٹی سے زیادہ امپارٹنٹ فوڈ سیکیورٹی ہے. اور پھر فوڈ سیفٹی کی جو ابھی ہم بات کریں، اب ملک کے میں آپ کو ایک پانی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سروے کیا ڈفرینٹ سیمپلز لیے، تقریباً 92% جو پانی ہے ہمارا کنٹامنیٹڈ، جو ہم وہ کھاتے ہیں، جو پینے والا پانی، تو جو سیمپلز ہم وہ لیتے ہیں. اسی طرح جو ملک ہے 25% جو ملک ہے کہ جو سیمپلز وہ بھی اسی طرح، جو 40% آپ کو میں نے بتایا کہ فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، اور تقریباً جو سیمپلز ہم وہ لیتے ہیں 60% کے قریب جو اگر ہم جو ریسٹورنٹ سے اور تو وہاں سے وہ بھی کنٹامنیٹ. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، وہ پروٹوکولز اور وہ سیفٹی میئرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور پھر میکسیمم اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی پروسیسنگ، کس طرح سٹوریج. اور ریسٹورنٹس میں اگر کھانا آپ بناتے ہیں تو آج شام کو جب بنا دیا باقی ڈسکارڈ کر دینا چاہیے، کو نیکسٹ ڈے
وہ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, یا ہم گھر میں بھی بناتے ہیں لیکن کوئی بھی ڈسکارڈ تو یہ کوئی بھی اس طرح سے ڈسکارڈ نہیں کرتا. لیکن سر وہ جو ڈسکارڈ کرتے ہیں وہ بھی تو پھر ضائع کے زمرے میں ہی آئے گا. نہیں, لیکن آپ بنائیں اتنا نا, آپ بنائیں اتنا جتنا آپ کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر کیونکہ اگر وہ 1 یا 2 دن یا 3 دن آپ رکھیں گے نا تو فوری جو بیکٹیریل مائکروبیل کنٹامینیشن اور وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو ڈیکینگ پروسیس میں لے جاتی ہے کسی بھی فوڈ. یہی چیز جو آپ نے اپنی سب سے پہلے بات میں ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کھانا بنانے کے بعد کتنی دیر تک اس کو رکھ سکتے ہیں, سٹور کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کھا سکتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسری چیز کہ آج کے دن کے جو مقصد ہے اس پر دیکھتے ہوئے ہر انڈیویجول کو اپنے تحت کیا کرنا چاہیے جو آج کے دن وہ ایک ذمہ داری لے فوڈ سیکیورٹی یا سیفٹی کے حوالے سے؟ جی, یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ آپ نے جو فوڈ ہے آج بنایا ہے, کیونکہ جو تھوڑا سا سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جب آپ بنا کے رکھ لیتے ہیں یا 1 یا 2 دن کے بعد اگر تو آپ پراپر پروٹوکول وہ سٹینڈرڈز وہ یوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ڈیکمپوزیشن اور بیکٹیریل ایکٹیویٹی وہ سٹارٹ ہو جاتی اور وہ جو فوڈ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے وہ سیف نہیں رہتا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے فوڈ کو آپ نے اگر سیکیور رکھنا ہے تو آپ اتنا کی استعمال کریں کہ جتنا آپ کو اتنا ہی تیار کریں جتنا آپ کو فیملی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. تو جی سر, آج کے دن کے حوالے سے بہت سے سیمینارز بھی ہوتے ہیں, اس پہ بات بھی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اگر گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں اگر آج کے دن کو کمپیئر کریں, جب سے یہ دن منایا جا رہا ہے اس کو پچھلا جتنا عرصہ تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں آج کے دن تک کتنی اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے؟ کتنے ہمارے کاشتکار بھائی ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں فوڈ کو سیف کیسے کرنا ہے, اور کتنی ہماری عوام کی پرسنٹیج آپ کے خیال میں ایسی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ دیکھیں اس طرح کا پورا ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں میں آپ کو وہ بات کروں کہ جس طرح میں نے بات کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو بہت امپارٹنٹ ایک ایشو لے کے اس کو جو فوڈ اتھارٹی بنائی, اور جو صوبوں میں بھی یہ اس کی وہ اتھارٹیز بنی ہیں یہ, اور کوالٹی سٹینڈرڈ فوڈ کے حوالے سے جو کنٹرول اتھارٹی بنائی, تو اس کا پرپز یہی ہے. اور لوگوں میں آہستہ آہستہ ابھی اویئرنیس اس بات پہ آ رہی ہے کہ جب فارمر نے ہارویسٹ کرنا ہے, اور کیونکہ اگر وہ پراپر اس کو جو سٹوریج اور اس کو وہ پروٹوکول نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے لاس ہے. تو فارمر بھی اس کو وہ ٹیک اپ کر رہا ہے. اور جو انڈیویجولز ہیں, اب بات یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے نا ہمارا, یا ریسٹورنٹ پہ یا وہ کام کریں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو ریڈی میں بیٹھا ہے ایک سموسے بنا رہا ہے یا پکوڑے بنا رہا ہے, اس کو بھی اب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کئی جالی لگائی ہوتی ہے اور وہ اس کے پلاسٹک سے کچھ کور کیا ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. ادروائز تو دیکھیں یہ روڈ پہ ریڈی لگی ہوئی ہے ہمارے, اور وہ مٹی بھی پڑ رہی ہے, مکھیاں بھی پڑ رہی ہیں. تو اس بات کی بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرو, اس کو پورا اچھی طرح سے. اور اگر میں کہیں گزر رہا ہوں اور میں نے اگر کوئی چیز لینی ہے ریڈی سے, اس کو آپ بتائیں کہ یہ آپ اس طرح سے اس کو کور کریں, آپ کا فوڈ جو ہے نا یہ خراب ہو رہا ہے اور جو کھائے گا وہ, اور جو اگر فروٹ ہے تو فروٹ کو بھی آپ, تو یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس ہو رہی ہے. لیکن ہر انڈیویجول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لیول پہ سب لوگوں کو وہ بتائیں کہ جو ہم بات کریں کہ 200 کے قریب ڈیزیزز ایسی ہیں جو کہ ساری فوڈ سے آتی ہیں, اور جو بھی آپ بھی دیکھیں کئی دفعہ باہر سے کھاتے ہیں تو دوسرے دن آپ مطلب بیمار ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آگے کنٹینیو کرتی ہیں وہ ڈیزیزز. تو یہ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اینڈ آئی ہوپ کہ جتنے پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں ان پر ہر انڈیویجول اگر اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا شروع کر دے تو بہت بہتری ہو جائے گی. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ 40% آپ فوڈ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں.
ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں توانائی کا بحران ہے، سو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا حق ادا کریں، اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بچت اپنائیں، آپ کفایت شعری کو اپنائیں، اور توانائی جو ہے چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے بجلی ہو، پانی ہو، اس کا کم سے کم ضیاع کریں اور کم سے کم استعمال کریں۔ ہمارے کھلاڑی گراؤنڈ میں اتنا فاؤل کیوں کھیلتے ہیں؟ یہ گرین کارڈ کی وجہ سے۔ گرین کارڈ کی وجہ سے کیا مطلب؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امپائر کے پاس جو گرین کارڈ ہوتا ہے وہ امریکہ والا ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ یوں تو زندگی میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن پہ بات ہم روز کرتے بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور اس کے لیے اتنے سارے ٹاپکس کو پھر ہم پریورٹائز کرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک جو ہمیشہ ہماری پریورٹی پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال، اس پہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کو کیسے روکنا ہے۔ یہ ہمارے ایجنڈے پہ پریورٹی پہ اس لیے بھی ہوتا ہے، بحیثیت مسلمان بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس طرح کے مواد کی تشہیر کو روکیں، اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، اس پہ بات کریں، اور پھر جتنے چینلز ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے رائٹ فورم کیا ہے، کہاں سے ہم اس طرح کے معاملات کو ختم کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، اس طرح کے عناصر تک پہنچ سکتے ہیں، اور باقی لوگ جو چاہتے نہ چاہتے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر ایک پوسٹ کو کوئی بار بار شیئر کر رہا ہے دیٹ مینس کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کو کیسے روکنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اگر آپ بھی اس پوسٹ کو شیئر کریں گے تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، لیکن ایسی چیزوں میں آپ کسی کے مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے بھی اگر اس چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں تو آپ مذہبی نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی پازیٹیو چیز آتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، لیکن آپ کے دین سے ریلیٹڈ وہ چیز ہے اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، تو پھر بھی شاید آپ غلط اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ رائٹ انفارمیشن ہے بھی یا نہیں ہے، یا منسوب کی ہوئی کوئی بات ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام جی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پریزنس ہو، ایون بزنسز موو کر گئے ہیں، لیکن انہی چیزوں کو بڑھانے کے لیے کچھ ہمارے پاس کارڈز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کھیلتے ہیں۔ ان کارڈز کو ہم لوگ دیکھیں تو اس میں مذہب کارڈ کا بھی استعمال بہت زیادہ کیا گیا، ہم لوگ پاسٹ میں بھی دیکھیں اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے بچنا خود کیسے ہے، اور اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کی رپورٹ کرنی کیسے ہے، یہ تو ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام دینی مباحث میں جو سب سے زیادہ حساس ترین موضوع ہے وہ بلاسفیمی کا موضوع جی۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں، وہ ہمارے اساتذہ ہوں، یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ کوئی بھی پاکیزگی کا تصور قائم کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کائنات میں ہمارے لیے کوئی مقدس وجود ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک۔ اور میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، اساتذہ کی ہے، اوپینین میکرز کی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے افراد کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو بری صحبتوں کے حامل ہیں، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ بری صحبتوں سے فحاشی اور بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں سے نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا غلیظ ترین کنٹینٹ کہ جس کے بارے میں ایک مسلمان تو دور کی بات، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس قدر یعنی بلاسفیمی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہو گئی کہ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس کنٹینٹ کو شیئر نہیں کرنا، کیونکہ جیسے آپ شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو یہ کہہ کر ہو کہ اس کو لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں گے، ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چلا ہوا ہے، یا آپ جا کر ڈس لائک کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں یا کامنٹ کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے انگیجمنٹ کے ذریعے سے اس کی ریچ کو بڑھانے کا آپ نے خود ایک آپ سبب بن گئے، نعوذ باللہ۔
میں اس میں چند تجاویز سامنے رکھنا چاہوں گا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جی بالکل. جس میں پہلی بنیادی بات میں نے یہ رکھ دی کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کہیں بری صحبتوں میں تو نہیں ہیں, کہیں کسی نشے کی لت کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے, اور یہاں سے نعوذ باللہ من ذالک بتدریج جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بلاسفیمی کی طرف جا رہے ہیں. پہلی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کو ظاہر ہے کہ براہ راست انگیج کر کے اپنا رول بہت زیادہ پوزیٹیولی پلے کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ ہم ایک بیداری شعور کی پورے پاکستان میں ایک ایسی تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے لوگوں کی تربیت کر سکیں, ٹرین کر سکیں. اسلامی نظریاتی کونسل کام کر رہی ہے. جی ایگزیکٹلی, کونسل میں بھی آج بھی اجلاس میں یہ بات زیر بحث ہے انشاءاللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے اس کو بہت زیادہ با اختیار بنانے کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں یہ خاص طور پر ریکمینڈ کروں گا کہ سائبر کرائم اگرچہ بلاسفیمی کا کیس بھی سوشل میڈیا پہ سائبر کرائم کے تحت ہی آتا ہے, لیکن یہ کیسز اس قدر زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ سائبر کرائم کے اندر بھی ایک علیحدہ سیل پورا بلاسفیمی کاؤنٹر بلاسفیمی پالیسی کے اوپر ہونا چاہیے. اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو الگ درجہ دیا گیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پر جو بلاسفیمی کی کیسز بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو بہت جلد یعنی کنفرنٹ کیا جائے, ایڈریس کیا جائے, ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اس کے لیے خصوصی عدالتیں بنانے کی ضرورت ہے. پھر مزید آپ آگے بڑھیں تو اس میں اگر ججز کو بھی مخصوص کر دیا جائے جو خاص طور پر صرف یعنی اس طرح کا جو جرم ہے اس میں 295C کو اس طرح کے ایشوز کو وہ خاص طور پر وہی ججز یعنی ڈیل کریں. اچھا میں ایک بات کی یہاں وضاحت کر دوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمس کنٹینٹ ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک اس میں کسی بھی مذہبی فرقہ واریت میں رہ کر بات نہیں کر رہے. درست. یعنی وہ اس قدر بھیانک کنٹینٹ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہی نہیں اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو دیکھے گا تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ کیا اس طرح کا کوئی شیطانی کام کسی انسانی یعنی شخص سے بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ بڑی ایک بھیانک سی بات ہے. تو کاؤنٹر بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ کو بنانے کی ضرورت ہے. پھر پی ٹی اے کے ذریعے سے اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے کہ سوشل ویب سائٹس کو اور جو مین ویب سائٹس ہیں ان کو باقاعدہ رجسٹریشن کے ساتھ ان کو یعنی ان کی اجازت دی جائے. ہر چیز کی رجسٹریشن ہونا ضروری. جیسے آپ کوئی کمپنی آپ کھولتے ہیں اس کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے, پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اسی طرح جب سوشل ویب سائٹس کے اوپر آپ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں پتہ تو چلے گا کون کنٹرول کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. پھر اسی طرح جتنے وی پی اینز کے ذریعے سے اس وقت چیزیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان کو بلاک کرنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے, اور یہ صرف یعنی پی ٹی وی پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام مین اسٹریم میڈیا میں یہ میں پی ٹی وی کو خراج تحسین پیش کروں گا, ہمارے وہ تمام یعنی افراد جو اس کے لیے خاص طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اس وقت ایک ایسا جہاد ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, لوگوں کو اچھائی کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی یہ مائنڈفل سجیشنز جو بڑی قابل عمل بھی ہیں اور میرا خیال ہے ارباب اختیار تک پہنچ بھی رہی ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ ایک چیز کو آپ کلیئر کر دیں کہ بلاسفیمس کنٹینٹ ایک تو وہ ایکسٹریم ہے جس کے بارے میں نان مسلمس بھی نہیں سوچ سکتے, وہ بہت ہی بھیانک ہے آپ نے فرمایا. لیکن ایسے کچھ لوگ جو جن کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی, اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں, ایسی چیز پوسٹ کر دیتے ہیں جو بلاسفیمی کے زمرے میں آتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بلاسفیمی کنٹینٹ کی ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے ہاں آلریڈی لاز موجود ہیں, ان لاز کو سم ٹائمز غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو وہ کنٹینٹ بلاسفیمس ہے یا نہیں ہے جو ہم سمجھتے کا نہیں ہیں ہے, لیکن اس کے اندر بلاسفیمی کا عنصر پایا جاتا ہے, ایلیمنٹ پایا جاتا ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا ان دو باتوں کے؟ دیکھیے ایک بہت بنیادی بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی چیز کو عمومی طور پر ایک تو بہت ہی یعنی ایکسٹریم لیول کا بلاسفیمس کنٹینٹ ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ بلاسفیمس ہے اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بات کی جا رہی ہے کسی ایسے مسئلے کی جو انٹرسیکٹ کوئی ایشو ہے یا کوئی ٹیکسٹ ہے, کوئی فوٹو ہے جس کے بارے میں ایک عام انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ شرعاً اس پر کیا فتویٰ لگ سکتا ہے, یہ کام صرف نہایت ہی جید ترین علماء کا ہے. لیکن پیغام پاکستان کے بعد یہ بات اس مائنڈڈ کہ پیغام پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے بعد جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پریانتھا کمار کا ایک واقعہ پہلے ہوا, اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگوں کو
یعنی ایک ہمارے لیے بہت شرمندگی کا باعث ایسے کچھ واقعات بنے. تو صرف یہ ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ بہت، جس طرح میں نے کہا کہ اس پر علیحدہ عدالتیں بنا دی جائیں، تو باقاعدہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کسی کیس کو انڈیویجول کو، یعنی باقاعدہ آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کو فالو کریں. اور یہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر عدالتیں بھی اپنا کام بر وقت اس طرح سے کریں کہ مجرم کو درست طور پر سزا دی جا سکے. تو کسی بھی انڈیویجول کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. یہ ریاست کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ تعین کریں گے. اور اس میں مزید آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر وہ لوگ جو ان انٹینشنلی یہ کام کر دیتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو یہ فارورڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک اس میں ہم خود اس کی تشہیر کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو عمل ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ اب سوشل میڈیا جس تیزی کے ساتھ اس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس کی ریچ میں اضافہ ہو. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی تمام تجاویز جو ہیں وہ بجائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا انیشل سٹیپس ہیں جو اب فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اور اگلے سٹیپ میں کیا یہ چیز آتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھی ہے تھنک ٹینک کے طور پر، اور اس طرح کے اور بھی تھنک ٹینکس موجود ہیں، اسلام کے اوپر ریسرچ کر کے جب ویسٹ ورلڈ ہمیں غلط چہرہ دکھا سکتا ہے اور دنیا بھر میں غلط چہرہ پورٹری کر سکتا ہے اسلام کا، تو ہم وہی ڈاکیومنٹریز ریمیک کر کے، ہم وہی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ بنا کے، وہی یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے، وہی تمام سوشل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دین کی اصل جو ہے وہ شکل وہ پیش کریں ویسٹ کے سامنے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ جب نعوذ باللہ توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریئل اسکیچ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا کے سامنے رکھیں. ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو سامنے رکھیں. مجھے آپ بتائیے کہ کسی ملک میں اگر توہین رسالت کا نعوذ باللہ ارتکاب ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اگر وہ اس گستاخ کی حمایت میں پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضرورت ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ والدین کی آگاہی کے لیے، تربیت کے لیے مساجد میں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پر اس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنا کر اس وقت بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اور میں ایک چیز اور ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ 4th اور 5th جنریشن وار کے تناظر میں اب بلاسفیمی کو ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں داخل کرنا ضروری ہو گیا ہے. اور ایک اور بات، یونیورسٹی کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات یا ان کے اسوہ حسنہ نہیں پڑھایا جاتا، اسکول لیول پہ پڑھایا جاتا ہے. جب بچے کا ذہن ویسے ہی کچا ہوتا ہے اس کو کتنی ایک سمجھ آتی ہے. دیکھیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 31 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے گا مسلمانوں میں، تو ایچ ای سی نے ابھی حال ہی میں تمام یونیورسٹیز کو یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹیز کے نصاب میں قرآن مجید کا ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سیرت، اس کا اصل منبع قرآن مجید ہے، اس کو باقاعدہ اس کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کریں. میں اس میں ایک اور یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو نصاب ہے تعلیم کا، اس میں سوشل میڈیا کے درست استعمال کی باقاعدہ یعنی شامل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سوشل میڈیا، یہ گیجٹس، یہ موبائل فونز، ہم ہر وقت انٹرنیٹ کے سگنلز کے درمیان میں رہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا درست استعمال کیسے کیا جائے گا. اور جب انسان بہت زیادہ مٹیریلزم کی طرف چلا جاتا ہے، ہر چیز کو مادہ پرستی کے تناظر میں دیکھتا ہے، اور انسان روحانی اقدار سے دور ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے، اور جب نوجوان خاص طور پر بیکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کرنے کے لیے مثبت ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایسے بھیانک ایجنڈے کا پارٹ بن جاتے ہیں جس کا سب سے بڑا جو آپ سمجھیں گے پلیٹ فارم ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دین میں ایک اہم حصہ ہمیشہ صوفیہ کی مثبت سرگرمیاں، ذکر کے حلقے، اور لوگوں کو ایک اسپریچول
یعنی آپ سمجھیں کہ زندگی کی طرف دعوت دینا بھی رہا ہے. تو اگر آج ہم اس مٹیریل لائف سے آگے بڑھ کر اپنی اسپریچول لائف کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت اور اس کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کریں تو بہت آپ کو خود قلبی سکون حاصل ہوگا, اسپریچول انر ہیپینس کی طرف جا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف آوری کے لیے, بہت اچھی تجاویز آپ نے دی اور ہمارے بھی دل کی یہی باتیں تھیں جو آپ نے کہی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کے ذریعے اس کو آگے بھجوانے میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آنے کے لیے. ایک بریک, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ فرینڈ. ویلکم بیک ناظرین. بہت سے باقی ٹاپکس کی طرح ہمارا ایک ریگولر ٹاپک بہت امپورٹنٹ, شدت پسندی, انتہا پسندی, انٹالرنس جو بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, اس کو ختم کیسے کریں, اور خاص طور پہ یہ رویہ جو نوجوانوں میں دیکھنے میں آتا ہے, ہمارے نوجوان کس طرح ایکسٹریم بیہیویئرز کا شکار ہے. اب وہ ایکسٹریم بیہیویئر اچانک سے نہیں آتا, اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے, پوری ہسٹری ہوتی ہے. کسی کے بچپن میں کوئی ایسی تلخ چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو معاشرے سے کوئی تلخ سبق ملا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک نارمل زندگی گزارتے کچھ ایسے ایلیمنٹس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں, ایسے گروپس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوان نسل کو شدت پسندی سے کیسے محفوظ رکھیں, ایکسٹریمزم سے کیسے محفوظ رکھیں, اور ایکسٹریمزم کی جو ہم حالیہ لہر دیکھتے ہیں اس میں پڑھے لکھے نوجوانوں کا استعمال, نوجوان نسل جو عقل و شعور رکھتی ہے اس کا استعمال لمحہ فکریہ ہے. اس پہ آج بات کریں گے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو محفوظ کیسے بنائیں. ایگزیکٹلی, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ماہر تعلیم محترمہ ڈاکٹر صوبیہ عابد صاحبہ. السلام علیکم میم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کتنا ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, چاہے ہمارے تعلیمی نصاب کا نظام ہو یا کچھ اور انڈسٹری اور یونیورسٹی لنکیج ہو, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ جو ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف لے جا سکیں. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا. آپ نے جو اپنا سوال کیا نجم ثاقب, آپ نے اس میں ایک لفظ کہا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جائے. جو کریکولم ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو اس طرح کے شعبہ جات میں, اس طرح کی چیزوں میں ٹریننگ دیں, اسکل دیں, تاکہ وہ اپنی جو دیگر صلاحیتیں ہیں, تعلیم کے علاوہ جو اپنی صلاحیتیں ہیں, ان کا اظہار کر سکیں. جیسے کئی بچوں کا پیشن ہوتا ہے میوزک کے ساتھ, سنگنگ کے ساتھ, وہ اس کا اظہار کر سکیں. کئی بچے ڈیبیٹ بہت اچھا کرتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, آرگومنٹس دے سکتے ہیں, وہ اس کا اظہار کر سکیں. تھیٹریکل پرفارمنسز کرنا چاہتے ہیں بچے, اپنے اسکول کالجز میں کرتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہم اس کی انہیں پرمیشن دیتے ہیں, ان کے لیے اسپیس بناتے ہیں. خاص طور پر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا تذکرہ کرنا چاہوں گی, اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ والا ماحول, کنڈیوسو ماحول بنا کر رکھتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی اس طرح کی صلاحیتوں کا اظہار زیادہ کر سکیں. خاص طور پر وہ جو سافٹ سکلز ہیں جس کی ضرورت ہے 21ویں صدی میں نوجوانوں کو, وہ سافٹ سکلز ان تک پہنچائی جائیں, جس کے ذریعے سے ان کے اپنے اظہار کے طریقے جو ہیں وہ بڑھ جائیں. اور خاص طور پر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ادب, لٹریچر اور آرٹ اور کلچر, اس کی طرف نوجوانوں کی توجہ کرانا بہت ضروری ہے. سم ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی یہ کر جاتے ہیں اور ادارے بھی, یا شاید کبھی کبھی استاد بھی, کہ جو معاشرے میں موجود تعصبات ہیں اور معاشرے کے حوالے سے جو ان کی اپنی بے بسی اور لا تعلقی ہے, وہ اس کو تھوپ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سر پر اور نئی جنریشن کے سر پر. یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک امید ہے, نئی نسل جو ہے وہ امید ہے. تو جہاں امید کی بات ہو تو اس کے ساتھ روشنی اور اس کے ساتھ خوبصورتی اور اس کے ساتھ ایک نئی دنیا کی بات ہوتی ہے. تو وہ نئی دنیا کے حوالے سے ضرور جو آپ نے تینوں پوائنٹس اپنے سوال میں کہے کہ کوئی اس طرح کی انٹریکشن اسٹوڈنٹس کی جس میں وہ ایکسچینج پروگرامز پہ ہوں, جس میں وہ اس ملک کے اندر مختلف اداروں میں جا سکیں, وہاں سے لوگ ان کے پاس آئیں, اس ملک سے باہر وہ مختلف تعلیمی سرگرمیوں کا حصہ بن سکیں, دیگر یونیورسٹیوں تک جائیں, وہاں سے طلبہ یہاں آئیں. اس کی وجہ سے یہ جو ایک سم ٹائمز یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی ہوتی ہے نا, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر اپنے لیے سپیس نہیں ڈھونڈ پاتے نا, کہ یہ میری جگہ ہے, یہاں میں فلرش کر سکتا ہوں, یہاں سے میں اپنا رستہ بنا سکتا ہوں, یہاں سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. جب یہ نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد
فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی کسی ایک کارنر کی طرف جایا جائے یا شدت پسند ہوا جائے. اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنے اداروں کے اندر, خاص طور پر ہم جب تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ والے رجحان اور یہ والے رویوں کو بہت پروان دے رہے ہیں کہ بچوں کا جو ان کے اپنے جو جذبات ہیں, ان کے جو اپنے احساسات ہیں اور جو ان کی محبت ہے اپنے آپ سے, اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ان کی خواہش ہے, اس کا اظہار انہیں کرنے کا موقع دیا جائے. ڈاکٹر صوبیہ, ڈو یو تھنک کو کریکولر ایکٹیویٹیز از دا اونلی سولوشن کہ ہم شدت پسندی کو ختم کر سکیں گے؟ اس کے علاوہ بھی دیکھیں سوسائٹی کے بہت سے سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے معاشرتی رویے ہمارے بچوں میں اور خاص طور پہ نوجوان نسل میں شدت کا ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں. کیا ان پہ کام کرنا ضروری نہیں ہے؟ بے شک ہے. میں نے آپ کو جب پہلا سوال تھا نا اس میں بھی میں نے یہ تذکرہ کیا کہ والدین بھی اور ہم اساتذہ بھی سم ٹائمز جو معاشرے کے حوالے سے ہماری بے حسی ہے یا معاشرے کے کسی بھی چیز کے بارے میں ہماری لا تعلقی ہے, معاشرے کا میں موجود جو نظام ہے اس نظام کے حوالے سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کہیں پہ کچھ نہ کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں, تو ہم یہ جو تعصب اور یہ جو مصیبت, یہ جو پریشانی ہے, اس کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اگلی نسل کی طرف. نہ تو یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے اور نہ یہ اساتذہ کو کرنا چاہیے. استاد رول ماڈل ہوتا ہے ہمیشہ کلاس روم کے اندر, تو وہ جو رول ماڈل ہے وہ امید کا رول ماڈل بھی ہونا چاہیے, وہ آسانی کا, وہ ایسا رول ماڈل بھی ہونا چاہیے جو کر کے دکھا سکے چیزیں, بجائے اس کے کہ یہ کہہ سکے کہ او ہو. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ باہر کی کچھ یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوا, کچھ لوگوں سے سیکھنا, کچھ پڑھنا ہوا. ہمارا کلاس روم, ہمارا یونیورسٹی کا کلاس روم اور ہمارا ٹیچر اکوپڈ ہے اس ساری نئی ٹیکنالوجی سے جو باہر میڈیا سٹڈیز میں خاص طور پر کہوں گی کہ جو باہر پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. سم ٹائمز ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اچھا یونیورسٹی کے پاس اپنا اچھا اسٹوڈیو نہیں ہے, تو یہاں جتنے ادارے ہیں وہاں کے اسٹوڈیوز میں ہم لے کے جا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ جاتے ہیں اور ہمارے ادارے ہمیں بڑا ویلکم کرتے ہیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے ہیں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یا پاکستان میں پڑھتے ہوئے, کہ شاید آپ کو وہ نہیں پڑھایا یا وہ نہیں سکھایا جا رہا جو پوری دنیا میں سکھایا جا رہا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہاں کی ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں جا کر اپنا نام روشن کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. ہم بہت ایگزامپلز, بڑی مثالیں اس چیز کی دیکھتے ہیں. تو وہ جو یہ نا امیدی کا رویہ ہم اپنی یونیورسٹی کے اندر یا اپنی کلاس روم کے اندر لے کے جاتے ہیں نا, جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روکیں, میں ذاتی طور پر تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ روکنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو جب آپ سکل کی طرف لگاتے ہیں, جب بچوں کا جیسے ہماری پروفیشنل ڈگری ہے, تو جو پروفیشن ہے اس کی جو سکل ہے, اس سکل کے اوپر جب بچے زیادہ کام کرتے ہیں, زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو ان کے اندر سے یہ ان کے پاس یہ ٹائم ہی کم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں جہاں سے ان کے پاس شدت پسندی یا انتہا پسندی آئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اس طرح مصروف کیا جائے, تعلیم کے اندر بھی, تربیت میں بھی, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی, کوئی اور چیز ایکسٹرا ایکٹیویٹیز. جیسے سوسائٹی کے اندر مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آرٹ فیسٹیولز ہوتے ہیں, لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں پاکستان میں, اور میں بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی اس میں دیکھتی ہوں. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اس سے اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز اپنے خود منعقد کریں آرٹ فیسٹیولز اور لٹریچر فیسٹیولز, تاکہ وہ جو ظاہر ہے کہ ایک شہر میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, وہ یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر, کیمپس کے اندر جب ہو رہی ہوگی تو اس کا ایک الگ روپ آئے گا. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ سپورٹس, جو بچے بھی سپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں, جو بھی کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر بہت کم یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں یا اپنے آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کے انتہا پسند رویے کا شکار کریں. اچھا میم, یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں میرے, اور یہ ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے ایک ریلیشن شپ, کہ کیسا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ریلیشن شپ یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پر. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے یہ فیس کیا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہوئے کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں, کیونکہ وہ سیم لیکچر اور وہی طریقہ کار کلاس میں آنا, لیکچر دینا, ایکسپیرینس شیئر کرنا, یہ پچھلے تقریباً 10-12 سال سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹیچر مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی تھوڑے بہت نا بور ہوئے ہیں اس سیم سینیریو سے, اور وہ آ کے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمارے جتنے بھی ینگ ٹیچرز اس وقت موجود ہیں, یا ہمارے پروفیسرز, ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر, لیکچرز موجود ہیں, ان کو, اور دوسری چیز کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان ریلیشن شپ ہونا کیسا چاہیے, ایک آئیڈیل کیا ہے؟ نجمو ثاقب, بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ لگ رہا ہے کہ آپ ابھی تازے یہاں تو اسٹوڈنٹ ہو کے ہٹے ہیں, یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں,
تو یہ ویسا سوال ہے جو ابھی ہم میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو یہ ہم فیس کرتے ہیں. دیکھیں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے نا وہ ایک خاص رشتہ ہے اور اس کے پیرامیٹرز طے ہیں. اس کے اندر ڈسپلن بھی ہے, اس کے اندر رسپیکٹ بھی ہے, مگر اس کے اندر محبت اور شفقت زیادہ ہے. یہ جو محبت اور شفقت ہے نا, جب اس کا اظہار استاد کرتا ہے تو وہ ضرور اسٹوڈنٹ تک پہنچتی ہے اور وہ واپس آتی ہے آپ کو. اچھا سم ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ زیادہ محبت شفقت کی بات کریں تو وہ یوں لگتا ہے کہ اچھا ٹیچر نے پڑھانا نہیں ہے, صرف محبت دکھاتے جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا نا. ٹیچر نے آپ کو پڑھانا بھی ہے, ٹیچر نے آپ کا ٹیسٹ بھی لینا ہے, ٹیچر نے آپ کی ایویلویشن بھی کرنی ہے, ٹیچر نے ایک ڈسپلن بھی قائم رکھنا ہے کلاس روم کا, اس نے اپنا کریکولم بھی پورا کرنا ہے. یہ سب کام اس نے کرنے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ایمپتھی بھی شو کرے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں اب آپ سے کہتی ہوں کہ میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہوں, تو جب آپ کے پاس ایک پورا گروپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, تو ہر اسٹوڈنٹ ایک سیم بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا. اس کے فیملی کے ایشوز ہوں گے, کوئی اس کے سوشل ایشوز ہوں گے, کوئی اس کے اکنامک ایشوز ہوں گے, اور وہ ان سب سے لڑتا ہوا وہ اور اس کی فیملی وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کا حصہ بن گیا ہے. تو اس کے بعد میں اس کو کسی بھی چیز پہ ڈسکریج کروں, اس کی کسی بھی خواہش پہ, اس کے کسی بھی کام کرنے کے ایفرٹ پہ میں اس کو ڈسکریج کروں, تو اس کا وہ مان ٹوٹ جائے گا. وہ جو ہمت کر کے کوشش کر کے یہاں تک پہنچا ہے تو شاید وہ ڈسہارٹ ہو جائے گا. اس لیے مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ٹیچر کے لیے ایک ایک لمحہ بھی, یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ ٹیچر بور ہو جاتے ہیں, سم ٹائم خود ستائے ہوئے لگتے ہیں, تو وہ پھر وہ ستایا ہوا شو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بینگ ٹیچر ہمیں ایک ایک لمحہ اپنا اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے, ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے, ان کے کوریڈور میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے سے یا اس قوم سے نا امید نہیں ہوئے. ہم اس پہ امید رکھتے ہیں اور ہم اس امید کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 70 سالوں سے ہم نے جہاں تک پہنچا لیا ہے پاکستان کو, یہ جو اگلی جنریشن ہے, یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ہماری ایکسٹینشن ہے اور یہ اس سے آگے لے کے جائیں گے اور ہم سے بہتر کریں گے, ہم سے اچھا کریں گے. ان کا پوٹینشیل ہم سے زیادہ ہے, ان کا ٹیلنٹ ہم سے زیادہ ہے, اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بھی انشاءاللہ ہم سے زیادہ, ہماری جنریشن سے زیادہ ہوں گے. تو یہ جو ہے اس کو کلاس روم تک پہنچانا بہت ضروری ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو ینگ ٹیچرز ہیں یا نئے اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, تو میں یہ بات ایک کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہر کام کے لیے کچھ ٹریننگز ہوتی ہیں, کچھ بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی بات کی آپ نے. ہمارے یہاں جو پڑھانے کا کرائٹیریا ہے نا, اس میں کمیونیکیشن فیکٹر, ٹیچر کی پرسنالٹی, اس کا پازیٹیو ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ ٹورڈز ورڈ, وہ شاید میٹر کم کرتا ہے. وہ اس کے بجائے وہ ڈگریاں, وہ کاغذ میٹر کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں. جس نے وہ ڈگریاں اور کاغذ لیے اس کے پاس ظاہر ہے کہ اس کے پاس اسکل ہے اور اس نے یہ سب حاصل کیا ہے. لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایز ٹیچرز. تو جو کمفرٹیبل نہیں ہے وہ پہلے دن بھی نہیں ہوگا, اور وہ 10 سال بھی نہیں بعد بھی نہیں ہوگا, وہ 20 سال بھی نہیں بعد بھی نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے ایک پروفیشن میں تو موجود ہے, لیکن جو ایز ٹیچر کمفرٹیبل ہوگا اس کو پہلے دن بھی آپ جوش اور خوشی کے ساتھ کلاس میں آتا ہوا دیکھیں گے, اور اس کو ہر دن آپ جوش اور خوشی کے ساتھ آتا ہوا دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سم ٹائمز کوئی چھوٹے چھوٹے تعصبات ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو, ہماری والی جنریشن, ہم اپنے آپ کو خود ہی نہیں نکال پاتے. جب ہم خود نہیں نکلتے تو وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچ جاتے ہیں ہمارے تعصبات. ایز بینگ پیرنٹ بھی, میرے بچے ہیں 2 اسکول جاتے ہیں, تو میں کسی بھی چیز, کسی بھی کمیونٹی, کسی بھی چیز کے بارے میں کسی تعصب کا اظہار کروں گی نا, تو میرے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا, ایسے ہی میرے اسٹوڈنٹس پہ بھی ہوگا. یہ سمجھنا پیرنٹس کو بہت ضروری ہے اور ٹیچرز کو بہت ضروری ہے کہ یہ وقت, یہ جو بچوں کی نشو و نما کا وقت ہے جس میں ان کی زندگیاں بننے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں, ان کی شخصیت بن رہی ہے, اس میں اپنے اس طرح کے کوئی بھی تعصبات ان کے ذہنوں میں مت ڈالیں اور ان کو اپنی طرح سے سوچنے دیں, پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح کی اچھی چیزیں کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ عابد ہمارے ساتھ موجود تھی, اور بہت سارے ہمارے سوالات تھے. ایکچولی آپ نے اپنی بات میں بہت سارے ہمارے سوالات ویسے ہی ایڈریس کر دیے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں, اور یقینی طور پر یہ بہت اہم ہے کہ ہم اب بچوں پہ یہ توجہ دیں کہ ہمارے بچے اس وقت دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگے ہیں اور کر رہے ہیں. پاکستان کے ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی اس وقت فیکلٹی ممبر ہیں, وہاں پر موجود ہیں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں کی انڈسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں پر جو ایک پروفیسر ہے
جو وہ چیزوں سے اکوپڈ ہے وہی چیزیں آپ کے پاکستان کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک واپس ہے. بالکل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے, اور وہ ہے کچھ اولڈ از گولڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ گولڈ کیا ہوتا ہے اولڈ چیزوں کے اندر. اسٹے ود ہمارے ساتھ رہیں. لیجنڈ موجود ہیں. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا. پی ٹی وی کے پاس خزانہ ہے, وہ کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا کہ اس کو ہم ایک ڈیجیٹل سپیس میں او ٹی ٹی پلیٹ فارم میں لے کر جائیں. ایک بار مسکرا دو. جب دیکھا میں نے چاند, یہ چاند ہے چھونے کا چہرہ تیرا. پی ٹی وی فلکس سبسکرائب کیجئے اور انجوائے کیجئے ایک بے شمار خزانہ انٹرٹینمنٹ کا. ویلکم بیک ناظرین. اولڈ از گولڈ کی بات ہو رہی تھی, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا. ویسے تو ہر پرانی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے, ہماری یادیں اس سے جڑی ہوتی ہیں. وہ چیز ہمارے لیے کسی نہ کسی اسپیشل ایونٹ کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی یاد ہماری اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو نہ پھینک سکتے ہیں, نہ خراب ہونے دیتے ہیں, اور اگر خراب ہو بھی جائے تو ہم کسی صورت اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہتے. ہم اس کو بیچ نہیں سکتے, ہم اس کو توڑ نہیں سکتے, ہم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اب سنبھال کے رکھنے کے لیے اس کی بیوٹی کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے کچھ ایسے اسپیشلسٹ لوگ ہم نے تلاش کیے ہیں جن کو آپ سے ملوائیں گے, جن کے پاس آپ بھیجیں گے اپنا پرانا فرنیچر جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر وہ اس طرح جو آپ کے اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ ہے کچھ نیا سا بن کے, خوبصورت سا بن کے آپ کے سامنے آئے گا, اور آپ کے جو روم سپیس ہوگی اس کے اکارڈنگ, آپ کا جو باقی فرنیچر ہوگا اس کے اکارڈنگ بہت اچھی سی تھیم کے ساتھ ایگزیکٹلی کمپلیمنٹ کرتا ہوا ایک نیا فرنیچر یا نیا پیس آپ کے سامنے موجود ہوگا, جس کو آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر کو ڈیزائن کرتے ہوئے رکھ سکیں گے. چاہے وہ آپ کی امی کے جہیز کا تھا, چاہے وہ آپ کی نانی کے جہیز کا تھا, چاہے وہ کتنا ہی پرانا تھا, وہ خوبصورت ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں وہ شخصیت جن کی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے آف ایئر بتایا کہ مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرر بھی یہ رہ چکی ہیں, لیکن اس وقت ہم ان سے ریویمپ فرنیچر کے اوپر ہی بات کریں گے. ان کا آئیڈیا کیسے یہ کر رہی ہیں اور کیسے ان کو آرڈر دیا جا سکتا ہے, کتنی دیر میں ڈیلیور ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نادیہ حسن صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. اوکے, سو یہ کیسے سٹارٹ ہوا سر؟ نجم, سٹوری میری بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اگر میرا بیک گراؤنڈ پڑھائی کا دیکھا جائے تو اس کا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے بیچلرز اپنا کیا کمپیوٹر سائنس میں, اور ماسٹرز میں نے نسٹ سے MBA میں کیا ہوا ہے. سو مارکیٹنگ میری اسپیشلائزیشن تھی. یونیورسٹی سے نکلتی بینکنگ سٹارٹ کر دی, وہاں پر کچھ عرصہ جاب کی, اور پھر یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرر میں ٹیچ کر رہی تھی. سو کچھ سال پہلے, بہت عرصہ نہیں ہوا اس کو, کچھ سال پہلے میری مدر نے کہیں سے چاک پینٹنگ کا کورس کیا. سو چاک پینٹنگ, وین آئی واز انٹروڈیوس ٹو دا ورلڈ آف چاک پینٹنگ, آئی واز آ اسٹاک, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ایک چیز ہے یہ پینٹ کہ آپ جس سرفیس پہ کریں وہ وہاں پہ ٹھہرتی ہے اور بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے. تو شیشہ, لوہا, کچھ بھی ہو, شیشہ ہو, لوہا ہو, پلائی ہو, ووڈ ہو, وہ ہر چیز پہ رک جاتی ہے. تو فرنیچر پہ پینٹ کا کانسیپٹ بڑا عجیب تھا, کیونکہ ہم تو صرف ایک ٹپیکل فرنیچر پالش کا ہی سنا ہوا ہے. تو جب وہ فرنیچر پینٹ کا میں نے دیکھا, اسٹارٹ کیا اپنے ہی گھر کے فرنیچر پہ, اور
کہہ سکتے ہیں میری گڈ لک تھی کہ کووڈ ہو گیا تو وی ور آل اسٹک ایٹ ہوم, گھر میں بیٹھے تھے تو گھر میں پرانے پیسز نکالے, ان پہ اپنا ہاتھ صاف کیا, ٹرائی کیا. اچھا اب یہ پیشن تو مجھے مل گیا پر مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ کیا کہ آن لائن کورسز جوائن کیے, جو آن لائن باہر کے ملکوں میں جو ایکسپرٹس تھے یہی کام کر رہے تھے ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ کاغذ پینسل رکھ کے بیٹھتی تھی, وہ جو ٹرمینالوجیز بولتے وہ میں آئی ووڈ رائٹ دیم ڈاؤن, اور پھر میں بعد میں ان کو سرچ کرتی کہ یہ ہے کیا چیز. جیسے ڈیکروپاج ہو گیا, جس طرح سے بیچ میں آ گیا مولڈز آ گیا, گلڈنگ ویکسز آ گیا, یہ ساری وہ ایک نئی لنگو تھی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. سو ان کو ایک ہی کو سرچ کیا. پھر یعنی آپ کو پڑھایا گوگل نے آرٹ کے بارے میں؟ مجھے پڑھایا جی انسٹا میں بہت زیادہ آرٹسٹس نے. Exactly. اور and this is the way جیسے آپ grown up ہوتے جاتے ہو, اور آپ کو یہ سب سے بیسٹ ٹپ ہے جو آپ نے دی ہے جانے انجانے میں کہ آپ نے کوئی بھی کام سیکھنا ہے اور آپ کو اکثر اس کے بارے میں ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سو آپ اس کو لکھیں اور پھر بعد میں جا کے اس کو گوگل کر کے پتہ کریں کہ وہ چیز کیا ہے. بالکل, دس از ہاؤ یو لرن. کیونکہ ہر وقت اب آپ کو ایک وہ جس طرح سے ڈاکٹر صوبیہ بھی بتا رہی تھی, ہمارے پاس ایک ٹپیکل یونیورسٹی میں سامنے ٹیچر کھڑا ہو کے ہمیں نہیں سکھائے گا, ہمیں بہت زیادہ اور ذریعے مل رہے ہیں سیکھنے کے, جاننے کے, سمجھنے کے. اچھا گپ شپ تو ہوتی رہے گی نعتیہ, سب سے پہلے آپ کے آرٹ کی بات, یہ خوبصورت سی چیز ایک ٹیبل پہ پڑی ہے جو کہ بالکل ٹیبل جیسی دکھتی ہے, یہ کیا تھا, آپ نے اس کو کیسے بنایا, کتنے دن میں بنایا, یہ بتائیں ذرا. اچھا یہ جی یہ ایک کیک پلیٹ ہے, اگر آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے. ہاں یہ کیک پلیٹ ہی ہے جی. اور یہ جی اگر آپ نے اکثر دیکھا ہو تو وہ ایک گولڈن سا راٹ آئرن ہوتا ہے جس کو بالکل پیارا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ پلانٹرز کے نیچے رکھیں یا ٹیبل پہ. تو اس کو لے کے اس کے اوپر یہ جو ہے نا اس کا کلر میں نے فیڈ کیا, کیونکہ گلاس سے میٹ میں آیا, شینز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آئی ورک ان میٹ. میں اکثر ہنستی ہوں کہ نئی چیزوں کو پرانا اور پرانی چیزوں کو نیا بناتی ہوں میں, کیونکہ ڈسٹریس, شیبی شیک, یہ اولڈ لکس جو ہے نا یہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ میں آ گئی ہیں. تو اسی طرح سے اس کے اوپر یہ میں نے ٹرانسفر لگایا ہے اور ساتھ گلڈنگ ویکس سے نیچے کہیں پہ آپ دیکھیے سلائٹ سا گولڈ ڈالا ہے. جو اور یہ بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں نا کہ دس واز مائی ہابی اینڈ اے پیشن. تو کوئی آئیڈیا آ جائے تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے, اور کہیں پہ اگر سٹک کر جاؤں تو وہ 3 4 5 دن جو ہے نا وہ ایک ہی پیس پڑا رہتا ہے. ہمارے پاس یہ آپ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے ایک صندوق, کس کو کہہ لیں, کیا ہے جی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ میری ایک کسٹمر کے لیے بنایا ہے اور ان کی نانی کا ہے یہ. So this is 55 years old. اگر ہم اس کا شارٹ لے سکیں. 55 years old. جی بالکل. اور یہ لکڑی کا صندوق ہے؟ یہ لکڑی کا صندوق ہے, اور یہ اس میں انہوں نے کہا جی نانی کی کچھ جہیز کی چیزیں آئی تھیں, تو پرابلی یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا, پر ان کو ان کی نانی سے ملا. اب انہوں نے اس پہ آپ نے کیا 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 ہے؟ یہ دیکھیے میں جو ہوں نا سارا کام خود کرتی ہوں. جب میرے پاس کوئی فرنیچر پیس آتا ہے تو گلوز پہن کے اس کو پہلے اسکاچ برائٹ سے دھو کے صاف کر کے اس کو سینڈ کر کے, سینڈنگ کا مطلب ہوا جیسے ریگمال, تو وہ پراپر ریگمال کر کے اس کی پچھلی پالش ہٹا کے پھر میں اس کو پرائم کرتی ہوں. ریگمال والا تو بہت زیادہ جو ہے نا, میں ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں میں جو ہوں نا دن میں آئی ایم اے مام ٹو 2 kids ماشاءاللہ, تو دن میں اماں ہوتی ہوں, رات کو میں مزدور ہوتی ہوں. تو یہ سارا کام آپ رات کے لیے ٹائم اسپیئر کر کے اس وقت کرتی ہیں؟ زیادہ تر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ صبح میں تو یوزلی بچوں کی ڈیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک کو پک کیا, ڈراپ کیا, ان کی کوئی ایکٹیویٹیز پہ لے گئے. گھر میں I live in a joint family, تو وہ ماشاءاللہ سے we have a huge. اچھا آپ کے پاس کوئی شو روم ہے یا گھر پہ یہ سارا کرتی ہیں؟ اچھا وہ بھی جو ہے میرا ایک پیج ہے انسٹا پہ ہی میں بیسکلی کرتی ہوں with the name of niche designs. niche designs. جی niche designs. niche کا بھی میں اب مجھے یاد دلائیے گا, ایک سٹوری بتاؤں گی, there is also a story behind the name. تو وہاں پہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہی اپنے بیسمنٹ کی ساری والls جو ہے نا I've painted them myself اور I've converted it into a studio. تو ایک تو یہ میں لوگوں کا فرنیچر ریویمپ کرتی ہوں, ساتھ میں ورک شاپس بھی دیتی ہوں, کیونکہ جب یہ میں نے جو اوور دی پیریڈ چیز سیکھ لی تو مجھے لگا کہ اب اس اسکل کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی اس طرح سے کہ میں نے پاکستان میں وینڈرز ڈھونڈے جو کہ ایکچولی یہ چیزیں بناتے ہیں, جو کہ مجھے سپلائز لوکلی مل سکیں. صحیح. ان کے ساتھ بھی اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ میں ویمن انٹرپرینیورس کو جو ہے نا بڑا سپورٹ کرتی ہوں. سو آئی جسٹ لک فار پیپل, جہاں پہ اگر کہیں خاتون کوئی کام کر رہی ہیں تو آئی میک شیور کہ آئی پٹ مائی ایکسٹرا ایفرٹ کہ ان کے ساتھ لائز آن کیا جائے. سو میری جتنی سپلائرز ہیں وہ ساری خواتین ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کے اوپر یہ کیا کیا پروسیس کیا, اس پہ آپ نے ریگمار تک تو ہمیں پتہ لگ گیا, اس کے بعد اس کا کیا نیکسٹ پروسیس تھا؟ پھر
اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ آتا ہے جس کو کہتے ہیں پرائمر. پرائمر جو ہے وہ آپ کا پینٹ کا بیس بناتا ہے, جیسے ہم میک اپ سے پہلے میک اپ سے, یہ آپ سمجھیے کہ آپ میک اپ کر رہے ہیں, یہ بالکل پھر اس کو لپسٹک لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی, جب میں آپ کو پتہ ہے جب میں ورک شاپ دے رہی ہوتی ہوں تو میں سب کو کہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا اس لیے آسان ہے, آپ سوچیں کہ یہ میک اپ کر رہے ہیں. سو پرائمر میں دیکھیں, پرائمر میں کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نیچے کے آئلز نہ نکلیں اور اوپر کا میک اپ ٹھہر جائے. ایگزیکٹلی, یہاں پہ بھی پرائمر کا یہی کام ہے. سو پرائمر سے بیس بن گئی, اس کے بعد دین وی اسٹارٹ. تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں ٹیکسچر پینٹ آ جاتا ہے, ریز اسٹینسلز آ جاتے ہیں, ڈیکروپاج آ جاتا ہے, مولڈز آ جاتے ہیں, ٹرانسفرز آ جاتے ہیں. سو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں جو کہ اب آپ دیکھیے اس میں سب بلینڈڈ ہیں. یہ اسٹیمپنگ ہے, یہ اسٹینسلز ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ریز, یہ برڈز آئی ڈونٹ نو بہت نیچے ہیں, یہ برڈز بھی خود ہاتھ سے بنائی گئی ہیں. یہ کیسے بنائی ہیں؟ اچھا میں آپ کو اگر ان کی بتا دوں نا, ڈائز ہیں آپ کے پاس یا کیا ہے؟ جی ان کو مولڈز کہتے ہیں, سلیکون کے مولڈز ہیں. اور اس میں جی سمپل ہاٹ گلو آپ کو اگر کبھی دیکھیو آرٹس اینڈ کرافٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ میں مولڈز ہاٹ گلو سے بناتی ہوں. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بیک ان ہم کوئی دیکھیں تو 19 سینچری کا کوئی چیز جو ہے نا, بڑی خوبصورت تھی. آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں نا تو اس میں آپ کو کسی کارنر میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, اچھی جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ. اس کے علاوہ آپ کیا کیا بنا رہی ہیں, لائک آپ کے پاس کیا کیا ڈیمانڈز لے کے لوگ آ سکتے ہیں؟ اچھا فرام اینی تھنگ ٹو ایوری تھنگ, جس طرح سے آپ کو یہ دکھایا, چاہے وہ پورا بیڈ ہو, چاہے وہ پورا ڈریسنگ ٹیبل ہو, چاہے وہ اس طرح کی چھوٹی سی کیک پلیٹ ہو. بالکل جی, میں نے ابھی تک جو ہے نا بیڈ روم سیٹس پورے کیے ہیں ریویمپ, ڈائننگ ٹیبل کر چکی ہوں with 10 ڈائننگ چیئرز. Is it cost friendly? اچھا اب اٹ ڈپینڈس کہ آپ کمپیریزن کس چیز سے کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جب ہم نے پینٹ کر دیا تو یہ ایک بالکل نئی چیز بن گئی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھا جائے کہ آپ کوئی نئی بازار میں جا کے چیز خرید رہے ہیں اس سے بہت سستی ہوگی, بٹ آبویسلی آرٹ از انوالو, the raw material is very expensive, plus آپ کو ایک ایسی یونیک چیز مل رہی ہے جو کسی دوسرے کے گھر نہیں ہوگی. تو اس طرح سے پرائسز آئی تھنک مڈ لیول ہیں, بہت ایکسپینسو نہیں ہے. ٹھیک ہے, people can afford this. پروڈیوسر صاحبہ کچھ کروانا ہے ہم نے سیٹ کا تو بتائیں. تو بتائیں, ٹھیک ہے. اچھا, لوگ آپ کو آرڈر پلیس کیسے کرتے ہیں اور پھر کتنے دن کا ٹائم ہوتا ہے ان کی پروڈکٹ ان کو واپس ڈیلیور, اور اس دوران آپ کا کنیکشن کیسے رہتا ہے؟ اچھا میرا جو ہے انسٹاگرام پہ پیج ہے, آپ کو جس طرح سے بتایا, ٹھیک ہے. وہاں پہ میں اپنی یوزلی جب میں چیز پینٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ساتھ میکنگ کی ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہوں. اب وہاں پہ ہی لوگ مجھے میسیج کر کے دے اپروچ می, اور جنہوں نے کروانا ہوتا ہے, ہمارا نارمل طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے انسٹاگرام پہ اپنے فرنیچر کی پیس کی تصویر بھیج دیتے ہیں اور مجھ سے ایک رف سا ایسٹیمیٹ مانگ لیتے ہیں کہ یہ کتنے میں آپ ریویمپ کر کے دیں گی. اگر کوئی بات بن جاتی ہے ان کو اور مجھے سمجھ آتی ہے تو دین آئی شیئر مائی نمبر, وہ مجھے کال کر کے واٹس ایپ پہ ہم بھی اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ. اور میرے پاس 1-2 لوگ ہیں جو کہ جا کے یہ پک اینڈ ڈراپ والے جو ہیں, دے کین پک اپ دا فرنیچر. اگر آپ کسٹمرس کو خود بھجوانا ہے تو دے کین سینڈ اٹ دیم سیلفز. اور میں تقریباً 20 to 25 ڈیز لیتی ہوں ایک پیس کمپلیٹ کرنے میں. اور ونس اچھا پھر جب میں کر بھی رہی ہوتی ہوں تو وہ ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ دس از مور لائک اے پیشن اینڈ اے ہابی ٹو می. سو کہیں پہ بھی کوئی چیز مجھے زیادہ اچھی لگے گی, آئی ول ٹیک اے پک اینڈ سینڈ اٹ ٹو مائی کسٹمر. کوئی چیز میں آپ کو بتاؤں, ویری انٹرسٹنگ, میری نا اماں جی شو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر مجھے ان کے میسیج آئے نا تو کچھ نہ کچھ انہوں نے شو سے ریلیٹڈ بات کرنی ہوتی ہے. سو ان کا میسیج آیا ہوا ہے ابھی کہ میں اپنا بیڈ جو ہے نا وہ رینیو کروانا چاہتی ہوں. آپ کو کسٹمر مل گیا, تو آپ کو کسٹمر اس طرح ملتے جا رہے ہیں بہت سارے, کیونکہ بہت انٹرسٹنگ سا کام ہے. اچھا, اب جب آپ یہ کر رہی ہیں, اس پہ ڈیزائن آپ کا بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, سارے آئیڈیاز آپ کے یہ ڈائریکٹلی اپلائی کرتی ہیں آپ یا پہلے آپ کوئی ڈیزائن بناتی ہیں پیپر پہ؟ نہیں, یہ آئی یوزلی گو ود دا فلو. ایک براڈر آؤٹ لائن ہو جاتا ہے, ایبسٹریکٹ آرٹ ہے جی, مور لائک این ایبسٹریکٹ. براڈر ہم تھیمز ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وڈ آئی گو فار شیبی شیک لک, وڈ آئی گو فار این اولڈ ورلڈ لک, وڈ آئی گو فار MCM مڈ سینچری ماڈرن لک. سو ہم ایک ڈیفائن کر دیتے ہیں کون سے لک پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, کلر اسکیم ہماری کیا ہوگی, اور وہ میرے جو کلائنٹس ہیں نا وہ یوزلی اپنے روم کی پکچرز مجھے بھیج دیتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو پلیس اٹ ہیئر.
تو ایکسنٹ پیس بنانا ہے تو میں آئی گو فار برائٹر کلرز تاکہ وہ کمرے میں آتے ہی ایک الگ سے کلر کا پیس نظر آ رہا ہو. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے کلاسک رکھنا ہے تو گولڈز اور برونز میں پھر ہم کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک براڈر آؤٹ لائن مجھے دے دیتے ہیں, باقی آئی گو ود فلو. Wonderful. Well, we hope کہ آپ کے فرنیچر سے سفر کپڑوں تک بھی پہنچے گا اور آپ وہاں پر اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. ایک آرٹسٹ کے کام کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? آج جو بچے بے راہ روی کا شکار ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی کہیں کوتاہیاں بھی موجود ہیں. ہمارے والد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ وقت کو کبھی ضائع مت کرنا. وقت کو ضائع کیا تو وقت تمہیں ضائع کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو والدین کی تربیت ہے, تعلیم اور تربیت, یہ دونوں چیزیں مل کے ہی بچے کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں. پیرنٹس اور ہمارے بیچ میں ہم یہ گیپ کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے اتنے زیادہ دوست ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ہی تقریباً چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن علم والے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی یا ان بچوں کی جو پرانے وقتوں کی ہے, اس میں تھا کیا؟ اس میں تعلیم نہیں تھی ان کے پاس, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس تربیت تھی. ویلکم بیک ناظرین. بڑی عید میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ جو سیزن ہوتا ہے, یہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے. خاص طور پہ آج کل موسم اچھا ہے تو لوگوں نے دھڑا دھڑ شادیاں پلان کر لی ہیں کہ عید سے پہلے ساری شادیاں نمٹا دیں. اب شادیوں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دولہا دلہن کے کپڑے, ان کا میک اپ, اس کی سلیکشن, اور سب سے اسپیشل نظر آنا چاہتے ہیں. لوگوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, یہ اب ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہی آج ہم ڈسکس کریں گے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں میک اپ آرٹسٹ ہیں اور اس ٹاپک عبور رکھتی ہیں, اور ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ افشا ملک صاحبہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. افشا کی اسپیشلٹیز میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. انہوں نے بہت سے ڈراماز اور فلمز کے لیے بھی کام کیا ہے, اور بہت یادگار ڈراماز, بہت یادگار موویز جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں, ان کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. اسپیشلی پی ٹی وی میں بھی چلتا رہا ہے اہل وفا, اسپیشلی پی ٹی وی پہ بھی. ایگزیکٹلی, ونڈرفل میم. تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو ڈراماز اور اس سے ریلیٹڈ تو جو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ وہ کر دیتی ہیں, لیکن ایک عام بندہ آپ کے پاس آج کل کیا اپنی جو ہے نا وہ لے کر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے فرمائشیں ان کی کیا کیا ہیں آپ کو؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے آ رہی ہوتی ہے یہ برائڈل بنا دے, ہمیں یہ ایسے فیسز, ہمارے فیس کٹ ہونے چاہیے, یا مطلب ہر طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور بہت ڈیمانڈی ہو گیا میک اپ ہم لوگوں کا. بڑا ایک کریز ہوتا ہے لڑکیوں کو خاص طور پہ کہ یہ ایسے جا لائن ہو, چاہے نیچرلی نہ ہو. اب وہ کتنا مشکل ہوتا ہے بنانا, گول مٹول منہ پہ فیس کٹ, بہت مشکل ہوتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسکرین کے اوپر بعض لوگ بہت زیادہ ہیوی لگتے ہیں اور ہمیں ان کو بہت کم کرنا پڑتا ہے, اور ان کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ جی نو میک اپ لک ہو, پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں نظر بھی نہ آئے اور ہو بھی, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈائٹنگ کر لیتی, لیکن وہ ڈائٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی, اور جی ہمیں بس ایوری ون وانٹس کہ میک اپ کے ساتھ کام نمٹ جائے. وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہم کرتے ہیں. پھر
نہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں میک اپ آرٹسٹ، اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو مسئلہ بھی ہے کہ اتنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، وہ بیفور آفٹر آفٹر میں لوگ ڈر جاتے ہیں. ہمارے لیے چیلنجز اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرامہ اور فلم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایکٹر کا آپ نے میک اپ کیا تھا، فلاں ہوسٹ کا کیا تھا، تو ویسے ہی ہمارے بال بننے چاہیے، ویسے ہی ہمارا میک اپ ہونا چاہیے، تو ان کو بڑا کریز ہوتا ہے. اور یہ سمجھانا پھر کتنا مشکل ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ ہے نا وہ یہ چیزیں بھی کر رہا ہے اس لیے اس کے اوپر یہ چیز سوٹ بھی کر رہی ہے. ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. تو یہ سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ان گائیڈ کر لیتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے. ہم کہتے ہیں ہم اس سے بھی بہتر کر دیں گے آپ کو، اس سے بھی اچھا ہو جائے گا. اب آتے ہیں، انہوں نے شادیوں کا ذکر کیا تو دلہن کے میک اپس کی طرف. تو دلہن کا میک اپ جو ہے وہ آج کل کوئی پرانے زمانے والا چل رہا ہے یا اس میں بھی ٹرینڈز آ رہے ہیں؟ نہیں، آج کل جو میک اپ چل رہا ہے وہ بہت سافٹ اور بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے میک اپ کی. پہلے اویئرنیس نہیں تھی. دور اب نہیں رہا. نہیں، ہم آرٹسٹ ہونے اور بیوٹیشین جتنی بھی ہیں بول کے تنگ پڑ جاتی ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ نالج جتنا ہے وہ لوگوں کو زیادہ ہو چکا ہے میک اپ کے بارے میں، کیونکہ وہ الگ طرح سے وہ انسٹا پہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح کا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کلاسز لینے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، انسٹا پہ ویسے ہی سکھا دیتے ہیں، سب سمجھ آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پہلے اتنا چیلنج اب زیادہ ہو گیا ہے. اچھا، بینگ آرٹسٹ آپ کے پاس جب آپ کو کسی فلم سٹار کا، فلم ایکٹریس کا میک اپ کرنا پڑتا ہے یا ایک عام بندے کا، دونوں میں سے مشکل انسان کون ہوتا ہے؟ ایک کوئی سٹار یا ایک عام آدمی؟ کیونکہ ریکوائرمنٹ تو سب کی ہے، ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ، جو ہمارے پروڈیوسر یا ہماری جو ٹیم کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ایسے آرٹسٹ چنتی ہے جو ہینڈل کر لیتے ہیں. ہم لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں لوگوں کو، آرٹسٹ کو، جن میں جتنا بھی بالکل مزاج سمجھ آ جاتا ہے اور ہمیں ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا، لوگ پوچھتے بھی ہیں جی فلاں آرٹسٹ بدتمیز ہے، اس کی فلاں وہ ریلیز، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فرینکلی ماحول میں، ایک فیملی ماحول میں کام کیا جاتا ہے، تو جتنا ہم سمجھاتے ہیں کہ جتنا آرٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنے برے نہیں ہوتے نہیں ہیں. ایک فیملی کی طرح ہم کام کرتے ہیں. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب میک اپ کے ٹرینڈس کی ہم بات کریں تو وہیں پر ہیئر سٹائل بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہونے بھی چاہیے اوبویسلی. تو اس میں کیا آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں یا کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ بتانا چاہیں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ والے معاملات آج کل سب سے زیادہ چل رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو فالو کریں تو آپ ہر جگہ پہ فٹ ان ہو جائیں گے؟ یہ ہیئر کٹ ہوگا تو ہر ہیئر سٹائل آپ پہ سوٹ کر جائے گا. ہاں، ہیئر کٹ کے اگر آپ کی سٹائلنگ ہے، ہیئر کٹ اچھا نہ ہو تو آپ کی سٹائلنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں ہیئر کٹ جو ہے وہ اچھا کروانا پڑتا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں میل اور فیمیل دونوں میں کہ جن کی ہیئر کٹ اچھی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ کہتے ہیں فلاں جیسا یار سٹائل بنا دو، تو ہمارے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم مینیج کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ان کا مائنڈ بنا دیتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا اس طرح سے سٹائل کروا لیں گے، اس طرح کی کٹنگ کروا لیں. لڑکوں کی بھی آج کل بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہے، لڑکوں کا بھی پراپر میک اپ، پراپر ہیئر سٹائلنگ، یہ بھی مشکل ہوتا ہے. سلمہ مت پوچھے، لڑکے آج کل لڑکیوں سے زیادہ اس چیز ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے. اور سم ٹائم جو آرٹسٹ ہمارے پاس آئے ہیں، میں نام نہیں لیتے، ایسے ہی بتاتے کہ وہ ہمیں باقاعدہ بتاتے تھے کہ یار میری سٹائلنگ ایسی ہوتی ہے، آپ ایسے کر سکتے ہیں. اور جب وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے، آپ بنا لیں گی تو جی بنا لیں گے. تو میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن جب میں نے بنایا تو انہوں نے اچھا آپ لڑکوں کا کام بھی کر سکتی ہے. سب کچھ ایک آرٹسٹ سب کچھ کر سکتا ہے. میک اپ مشکل ہوتا ہے یا گیٹ اپ مشکل ہوتا ہے؟ سلمہ، گیٹ اپ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. گیٹ اپ میں سب سے مشکل چیز آج تک آپ کو کیا لگی؟ جو گیٹ اپ میں مشکل چیز تھی وہ یہ میرے لیے تھی، وہ جو بلڈ سے کھیلنا ہوتا تھا وہ میرے لیے بہت مشکل، میں بہت سینسیٹیو تھی. ہاں، لیکن ویمپائر بنانا ہاں وہ بہت مشکل تھا میرے لیے. کٹ بنا دینا، پھر وہ بلڈ بنانا، اور وہ پھر میرے لیے اچھی شکل بنانا تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ ایک فیچر کو بگاڑ دینا وہ بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر دل بھی سخت ہو گیا اور بنا بھی لیا. ایسے ہی. تو ابھی تک سب سے بیسٹ آپ کو کون سا گیٹ اپ لگتا ہے جو آپ کہتی ہیں کہ میری ایکسپرٹیز کی ہائٹ تھی؟ ابھی تو کوئی بھی مشکل نہیں لگتا. اور سب سے اچھا جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ کا فیوریٹ ترین جو آپ کا کام ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ایک ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی یہ ڈرامہ جو کیا تھا عہد وفا، اس میں ہمارے لیے تھا کہ ہاں بلڈ بنا دینا، شہید ہو گیا اور وہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ ہمارے لیے مطلب اس ڈرامہ کے لیے جو آپ کا کام تھا وہ آپ کا فیوریٹ ہے؟ وہ فیوریٹ تھا، بہت فیوریٹ تھا. یہ سپر اسٹار کے لیے بھی آپ نے کیا تھا، وہ کیسا تھا؟ وہ بھی بہت اچھا تھا. اس میں
میرے ساتھ میرے اور بھی آرٹسٹ فرینڈ تھے، کیونکہ وہ سٹارٹ سے کرتے آ رہے تھے. جب اسلام آباد میں نے سٹارٹ کیا تو وہ میرے لیے بڑا ہیلپ فل ہوا، کیونکہ وہ پہلے سے ایک مائنڈ ہوتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے، وہ تھیم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ تھیم کے حساب سے ہم پھر ایزیلی کر لیتے تھے. اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں ذرا آئی میک اپ پہ. ہاں، آئی میک اپ کے کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اس وقت؟ آئی میک اپ کا ایسا ہے نا کہ جو چھوٹی آنکھ پہ بڑی آنکھ کر دیں جی ہماری، وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آنکھ بڑی کیسے ہو جائے؟ آپ ابھی تک صرف گلے ہی سنا رہے ہیں، یہ جو لوگ جو ہے نا گلے ہی کر رہے ہیں. ایسا ہے کیونکہ لوگوں کو ہم لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ جو خدا نے بنایا وہ بہت خوبصورت ہے، ہم اسی کے بیچ میں رہ کے جو کرتے ہیں نا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لائک مطلب اگر ایک چھوٹی آنکھ ہے تو اس پہ لائنر سوٹ نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں یار ونگس بنا لیں، لائنر نہیں اچھا لگتا. تو وہ نہیں، لائنر بھی ہو، آنکھ بھی بڑی ہو، تو یہ تھوڑا مشکل ہے مائنڈ کا. یہ نہیں، لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے پاس جو اللہ نے ان کی آنکھیں یا فیس بنایا ہے، ریکوائرمنٹس اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو میچ کرتے، جو میں چاہتا ہوں وہ بھی کریں اور مجھے سوٹ بھی کروائیں، مجھے بدل دیں. ابھی بدلنے کے لیے کبھی کسی نے ان ریئلسٹک فرمائش کی ہے؟ لیٹ سپوز کوئی میری طرح کی صحت مند، مطلب میرے سے زیادہ صحت مند خاتون کوئی آ جائے اور آپ کو کہے کہ میں نوریما بنا دیو، ایسے ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں، آپ سے بہت زیادہ بھی ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم نے ان کو کیا ہے. اور فیس کٹ تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ فگر کو نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اس کے لیے ایکسرسائز اور وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور اس میک اپ آرٹسٹ کے علاوہ جو اچھا لڑکوں کا آئی میک اپ بھی ہوتا ہے ویسے؟ نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ہوتا ہے اس میں سم ٹائم تو کاجل بھی ہوتا ہے. اوکے. اور جو ہم وائٹ کاجل ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے، جب آنکھ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو برائٹ دکھانا ہوتا ہے. بعض سم ٹائم آنکھ بہت بند آتی ہے، اسکرین پہ آتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. آئی بروز ہمیں نیٹ کرنے پڑتے ہیں، مطلب تھریڈ نہیں کرنا پڑتا لیکن اس کو ہمیں کلر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، اب جس طرح ہم لوگ ہوسٹ ہیں، کوئی اگر آپ ہمارے لیے کچھ ٹپس دینا چاہیں گے، ہم لوگ اسکرین کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اسکرین میک اپ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایچ ڈی کا دور ہے تو ہمیں کم نہیں ہونا چاہیے، بہت جتنا بیسز کم لگیں گی اتنا آپ پیارے لگیں گے. یہ جو بیسز کی بہت زیادہ طے لگ جاتی ہے، اس سے آپ کا اپنی پہچان نہیں ہو سکتی. آپ کو سلمیٰ کو کوئی پہچان نہیں سکے گا بڑھ کے سلمیٰ ہے. تو اتنا ہونا چاہیے جو نیچرل لگے اور خوبصورت لگے. ٹھیک ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا ابھی جب آپ انٹرویو میں تھی تو آپ سلمیٰ کو پہچان نہیں رہے تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. افشا کو پتہ ہے کہ میرا میک اپ بہت کم ہوتا ہے اور ہونا بھی اتنا ہی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے تو پوری ایک لیئر لگاتے ہیں اور اپنے سے ڈفرینٹ کلر کی، تو پھر بندے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اور افشا بیک کامنگ کے بھی بہت خلاف ہے، وہ بڑا سا ایک پہاڑ جو سر پہ بناتے ہیں. میں بہت خلاف ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں میرا بھی یہ اختلاف ہے ویسے، یہ بیک کامنگ کا. کیوں؟ کیونکہ میں نے جب سے ہماری نیوز چینلز دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نیوز چینلز پہ ہماری جتنی نیوز اینکرز ہیں ان کے یہ مسٹ ہے. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے نا پہاڑ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بیک کامنگ کے اوپر. لیکن بیک کامنگ ضروری ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے دوپٹہ سیٹنگ کرنی ہے تو برائڈل کے لیے تو تھوڑا ادروائز آپ نیچرل رکھیں. اب تو وہ کرمپل آ گئے ہیں، آپ کرمپ سے تھوڑا سا ہائٹ دے سکتے ہیں، والیوم دے سکتے ہیں، فیس کٹ آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے. اسٹائلنگ بڑی اچھی آپ کر سکتے ہیں، اسٹائلنگ سے بھی آپ کے فیس کٹ بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ افشا فار کمنگ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بیک کامنگ کے اسی نوٹ پہ ہم لوگ آج کے پروگرام کو اینڈ کریں گے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. مجھے سلمیٰ صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.